बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम तहफ़्फ़ुज़ निस्वां यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन का रिव्यू देखेंगे जो कि बाब नंबर 10 है। ये सबक मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम देखते हैं, इसको रिव्यू करते हैं कि सिन्फ या जेंडर क्या होता है, यानी इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि जेंडर की डेफिनेशन है क्या। तो जेंडर किसे कहते हैं? मर्द और औरत को, यानी औरत और मर्द जो हैं वो हमारी एक जेंडर हैं। और इस तरह हम इस पूरे जो सिन्फ की तारीफ़ है या डेफिनेशन ऑफ जेंडर है उसमें हम मर्द और औरत का वो करैक्टर देखते हैं जिससे वो एक सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव जो रोल है वो प्ले करते हैं। फिर इसमें हम उनका बिहेवियर, उनकी एक्टिविटीज़, उनका एट्रीब्यूट्स जो सोसाइटी के लिए होता है वो सब इसमें पढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो सिन्फ है इसका ताल्लुक़ किस से है, यानी अगर हम इस सबक के लिहाज से देखें तो सिन्फ का ताल्लुक़ उन माशरती ताल्लुकात से है जो औरतों, मर्दों, बच्चियों और बच्चों के माबैन समाजी और अखलाकी कदरों ने मुतय्यन किया है। यानी अगर हम देखते हैं कि सोसाइटी में इन दोनों का क्या किरदार है, यानी मर्द और औरत का, या सोसाइटी ने इनको क्या राइट्स दिए हैं, क्या ड्यूटीज़ दी हैं, तो वो सारी हमें इस सिन्फ की तारीफ़ से पता चलता है कि औरतों, मर्दों, बच्चियों और बच्चों के आपस के जो ताल्लुकात हैं जो सोसाइटी ने उन्हें दिए हैं या मॉरली उनको जो वैल्यूज़ अता की गई हैं वो सब इस सिन्फ की तारीफ़ में आ जाता है। फिर हमने ये देखा था कि जो मर्द और औरत हैं इनको सोसाइटी में यकसा किरदार अदा करते हैं ये काम करने का, तो क्या इनको राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो भी एक जैसी मिली हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, मसलन खाना पकाना, सफाई करना या गाड़ी चलाना, ये मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। मगर कुछ ऐसे काम हैं जो माशरे ने सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस कर रखे हैं और कुछ काम जो है मर्दों के लिए मखसूस कर रखे हैं। उसे हम कहते हैं सिन्फ़ी किरदार साजी, यानी कि जो माशरा औरत को ड्यूटीज़ देता है या मर्द को देता है उसका अब हम जिक्र करते हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो खाना है वो सिर्फ ख़वातीन पकाएंगी, यानी लड़कियां पकाएंगी और लड़के जो हैं वो सिर्फ खाना खाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर दोनों काम करते हैं माशरे की भलाई के लिए या जॉब पे जाते हैं तो दोनों घर का काम भी कर सकते हैं। और फिर ये भी समझा जाता है कि कुछ खेल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है और कुछ खेल जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं। मतलब ये कहा जाता है कि बैट हो, हॉकी हो, वो सिर्फ लड़के खेल सकते हैं और लड़कियां जो हैं वो गुड़िया वगैरह खेलेंगी, या लड़की जो है वो घरदारी का काम करेगी और बाहर के काम जो हैं वो लड़का करेगा। तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लड़की बाहर के काम भी कर सकती है और घर के काम भी कर सकती है। फिर उसके बाद हमने देखा था सिन्फ़ी किरदार साजी के इदारे, कि ये जो अब करैक्टर होते हैं, जेंडर्स हैं और ये जो रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर, इसके इदारे कौन कौन से हैं। तो इदारे हमने कोई स्पेशल नहीं बनाए हुए हैं बल्कि कुदरती तौर पे जो हमारे बने हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वालिदैन हैं, घर है, मोहल्ला है, मुआशरा, स्कूल, तालीमी इदारे, ज़राए इब्लाग यानी कि जो हमारा मीडिया है, फिर काम की जगह, जिस जगह पे हम काम करते हैं, ऑफिस हो, स्कूल हो, बैंक हो, कुछ भी, फिर रियासती, हुकूमती, सियासी और मजहबी इदारे सिन्फ़ी किरदार साजी के इदारों के तौर पर काम करते हैं। यानी ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब हमें जेंडर्स को करैक्टर जो है वो अता करते हैं कि उन्होंने कौन से काम करने हैं और कौन से दूसरे जेंडर ने काम करने। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सिन्फ की बुनियाद पर सरगर्मियाँ यानी एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी अब जेंडर जो हैं मर्द की क्या एक्टिविटीज़ होंगी और औरत की क्या एक्टिविटीज़ होंगी। इसमें हमने देखा था माशी सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ, समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ, सिन्फी तरक्की का फ़रोग़, इन सब में मर्द और औरत यकसा किरदार अदा करते हैं और कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है कि ख़वातीन को हमेशा पीछे रखा जाता है। यानी ये सोचा जाता है कि जो इंजीनियरिंग का पेशा है वो मर्दों के लिए है और डॉक्टर जो हैं वो दोनों बन सकते हैं। तो कुछ शोबे ऐसे भी हैं जहाँ पे ख़वातीन मर्दों के बराबर काम करती हैं मगर उन्हें जो तनख्वाह है या उसका आउटपुट जो है वो मर्दों की निस्बत कम मिलता है। और अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है कि आलम इस्लाम में, यानी इस्लाम में जो ख़वातीन हैं, जैसे हम हज़रत हाजरा का पढ़ते हैं, हज़रत सारा का पढ़ते हैं, तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पढ़ते हैं, ऐसी ख़वातीन जो मोतबर हैं, या हज़रत खदीजा का पढ़ते हैं। तो ऐसी ख़वातीन ने तजारत भी की है, जंगों में भी हिस्सा लिया है मर्दों के बराबर। फिर अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हैं तो मोहतरमा फ़ातिमा जना ने कायद-ए-आज़म के शाना बशाना काम
کام کیا ہے۔ پھر اپنے پاکستان بننے کے بعد بینظیر بھٹو پورے عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، یعنی ان سے پہلے پورے مسلم دنیا میں کوئی بھی خاتون وزیر اعظم نہیں بنی تھی، یہ واحد تھیں۔ پھر ہماری جو عرفہ کریم ہے، جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ کم ترین عمر میں سب سے چھوٹی مائکروسافٹ ویئر انجینئر تھی۔ اسی طرح ملالہ یوسفزئی کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ ساری خواتین ہیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا ہے، مگر ان کا نام مردوں کی لسٹ میں تھوڑا نیچے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جینڈر میں کیا کیا ڈیوٹیز جو دی گئیں۔ تو سب سے پہلے جو جینڈر کو یکجا کرنے کا طریقہ ہے وہ اسلام نے نکاح بتایا ہے کہ جب مرد اور خواتین میں کوئی رشتہ قائم کیا جاتا ہے تو وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نکاح کو رکھا گیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ مرد یا عورت اپنی شادی کے سلسلے میں کیا وہ کسی پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں یہ فیسلٹی نہیں دیتی، اور یہ سمجھتی ہے کہ مرد تو اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے یا اپنی پسند بتا سکتا ہے، مگر اگر عورت بتائے گی تو اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ مگر اب جیسے جیسے لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں، ان میں شعور آتا جاتا ہے، تو جو خواتین ہیں وہ بھی اپنی مرضی کی شادی کر سکتے ہیں، اور اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ جب مرد اور خواتین بالغ ہو جائیں، یعنی ان میں سمجھ بوجھ آ جائے، وہ معاملے کو سمجھ سکیں، بالغ ہو جائیں، تو وہ اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں۔ پھر قرآن کے روح سے بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ مرد اور خواتین، یعنی عورت ہو یا مرد ہو، ان والدین جو ہے وہ اپنی مرضی ان پہ نہ ٹھونسے، بلکہ بچیوں دونوں سے ہی ان کی رضامندی کو پوچھا جائے، اور ان کی رضامندی سے ہی ان کی شادی طے کی جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے خلا اور طلاق کا رائٹ دیکھا تھا کہ خلا یا ڈائیورس ہو اس میں دونوں کو ہی حق ہے، یعنی کہ اگر دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے میاں بیوی کی، تو اور مرد جو ہے وہ طلاق کا حق رکھتا ہے کہ وہ مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور عورت جو ہے اس کو اسلام نے خلا کا حق دیا۔ یہ بھی ایک طلاق کی طرح ہی ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پھر مقدمہ دائر کرتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا میری ذہنی ہم آہنگی اس کے ساتھ نہیں ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لہٰذا وہ خلا لے کر اسے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ پھر ہم نے تشدد یعنی وائلنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ تشدد سے کیا مطلب ہے کہ کسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانا، یا کسی کو ذہنی طور پر اسے بہت زیادہ اس کے اوپر دباؤ ڈالنا، یا اس کے اوپر دباؤ مسلط کرنا کہ وہ ذہنی مریض بن جائے۔ اس کے علاوہ گھریلو تشدد ہوتا ہے، یعنی گھر میں اس کو مار کٹائی ہوتی ہے، یا ذہنی طور پر اسے پریشان کیا جاتا ہے، یا اسے مالی طور پر پریشان کیا جاتا ہے۔ پھر جسمانی تشدد، نفسیاتی دباؤ، معاشی استحصال، تعاقب یا پیچھا کرنا بھی تشدد کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم ہے، یعنی کہ موبائل اور کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں یا جو جرائم کیے جاتے ہیں انہیں سائبر کرائم کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی خواتین کو دی جاتی ہیں، یعنی سائبر کرائم کے ذریعے بھی انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا خواتین کی موجودہ صورتحال یعنی پریزنٹ کنڈیشن آف وومن، کہ آج کے دور میں یعنی 21ویں صدی ہے تو آج خواتین کی کیا کنڈیشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو آج خواتین کو کافی حد تک رائٹس جو ہیں وہ ان کو مل چکے ہیں، اور وہ اپنی رائٹس کے مطابق اپنی مرضی سے اسٹڈیز حاصل کرتی ہیں، پھر اپنی مرضی کی جاب کرتی ہیں۔ وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا خواتین کو، یہ کہا جاتا تھا کہ جہیز کے نام پہ وہ لے جا چکی ہیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اگر جہیز لڑکی لے کے جاتی ہے تو وہ وراثت میں اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، وہ تو ایک تحفہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو وراثت ہے، پراپرٹی ہے، اس میں بھی خواتین کو جو ہے وہ حق دیا گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے صرف لڑکوں کو ہی پراپرٹی میں حصہ دیا جاتا تھا اور خواتین کو نہیں دیا جاتا، مگر اب بات جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام کی جگہیں ہیں، یعنی دفتروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں یا فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑی سی بدسلوکی کی جاتی ہے، مس بیہیو کیا جاتا ہے، یا انہیں چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں۔ پھر گھر میں خاوند جو ہے اس کا رویہ بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ مردوں کے برابر وہ آفس میں کام کرتی ہیں، فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، بعض اوقات زیادہ کام بھی کرتی ہیں، لیکن ان کو اس کے مقابلے میں اجرت جو ہے، تنخواہ، وہ کم دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ خواتین بعض جگہوں میں بہت زیادہ کام کرتی ہے، گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور باہر کا کام بھی کرتی ہیں، سودا سلف بھی لاتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں،
گھر والوں کو بھی دیکھتی ہیں، مگر اس کے مقابلے میں اس کی زیادہ تعریف بھی نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس کی کام کو سراہا جاتا ہے۔ پھر سسرال والے جو ہیں وہ تشدد آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں کہ لڑکی اگر جہیز کم لے کر آئی ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا اس کو مار پیٹ کی جاتی ہے۔ پھر لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو لڑکوں کو تو پڑھانا چاہتے ہیں مگر لڑکیوں کی وہ تعلیم کے حق میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح خواتین کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس کو پامال کیا جاتا ہے، یعنی ان کے جو حقوق ہیں اس کو پامال کر دیا جاتا ہے، سلب کر لیے جاتے ہیں۔ پھر ان کی اگر خواتین عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں تک پہنچنا بھی ان کے لیے آسان کام نہیں ہوتا۔ اب ان سب وائلنس کے لیے حکومت پنجاب نے 2016 میں ایک ایکٹ پاس کیا تھا جس میں عورتوں کو پروٹیکشن دی گئی۔ اب یہ ایکٹ کیا تھا کہ 24 فروری 2016 کو یہ ایکٹ منظور کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ گھریلو تشدد، جذباتی نفسیاتی بدسلوکی، معاشی عدم مساوات، ہراساں کرنا، سائبر کرائمز، ان سب کے خلاف خواتین جو ہے وہ آواز اٹھا سکتی ہیں اور اس کے لیے وہ 1043 پر فون کریں گی۔ یہ ٹول فری ہے، یعنی اس کا کوئی بل نہیں آتا ان کو، اور وہ اس پہ شکایت اپنی درج کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے لیے انہوں نے بریسلٹ رکھا ہے کہ جس خاتون پر تشدد کیا ہوگا اس کو بریسلٹ کا جو نشان ہے وہ دیا جاتا ہے، اور جو تشدد کرتا ہے یعنی وہ مرد ہو یا اس کے سسرال والے ہوں، ان میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اینکلٹ ہے، یعنی وہ پاؤں میں جیسے ایک پازیب پہنی جاتی ہے، وہ اس کے لیے نشان ہے۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ پروٹیکشن آفیسر جو عدالت کا ہوگا اس سے بھی رجوع کر سکتی ہیں اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یا ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اس کے خلاف کمپلین کرنے کے لیے۔ پھر یہ جو عدالت ہے یہ 90 دن کے اندر اس سارے معاملے کو نپٹائے گی، اور اس میں وہ صلح صفائی جو ہیں وہ بھی کرواتے ہیں۔ پہلی کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں صلح صفائی ہو جائے، کیونکہ تاکہ گھر برباد نہ ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو، صلح صفائی نہ ہو، تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کر دی جاتی ہے، اور اگر عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تو اسے دارالامان میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین بھی قائم ہے، جس میں پولیس جو ہے وہ جن خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے ان کا معائنہ کرواتی ہے اور ان کے لیے گواہیاں اکٹھی کرتی ہے، پھر ان کو تحفظ دیتی ہے، اور جتنی بھی شکایات موصول ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ ساری ایکسرسائز کروائی تھی، تو آپ نے بچوں بہت اچھے طریقے سے، بہت ہی آسان چیپٹر ہے اور بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے آبجیکٹیو اور شارٹ کوسچن بہت آتے ہیں، اور لانگ کوسچن میں اگر کوئی کوسچن آتا ہے تو وہ نوٹس میں آ جاتا ہے، یعنی 4 نمبر کا ایک نوٹ جو ہے وہ آتا ہے، تو اور 2 نمبر کے بھی اس سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر نوٹ آتا ہے تحفظ نسواں ضلع کمیٹی کے افعال بیان کریں، تو آپ نے 4 نمبر کا یہ سارا لکھنا ہوگا، لیکن اگر 2 نمبر کے سوال میں آتا ہے تو اس کے کوئی سے 2 آپ نے بتا دینے ہیں، یا اگر آپ نے ہیڈنگ اس کی بنائی ہیں جیسے نوٹس میں بنی ہوئی ہیں تو آپ نے اس کی کوئی سی 2 یا 4 ہیڈنگز جو ہیں وہ بتا دینی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی تیاری بہت اچھے سے کریں گے، اور سیکنڈ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں یہ والا چیپٹر انکلوڈ ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے زبانی یاد کر لیں اور پھر زبانی ہی ٹیسٹ میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔